GFS Builders present रमजान की साअतें मौलाना बशीर फारूकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपको रमज़ान की साअतों में खुश आमदीद कहते हैं। आज 19वीं सहरी का सिलसिला है। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। यकीनन हम उसकी वो कदर करने में कामयाब नहीं हो सके जो इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बकिया अय्याम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कल हम वालिदैन से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। उनकी जायज़ बातों में इताअत हम पर फ़र्ज करार दी गई है और उनकी नाफरमानी से बचना हमारे लिए ज़रूरी करार दिया गया है। आज हम इसी से मुताल्लिक मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मारूफ रूहानी व समाजी शख्सियत हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, कल भी हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि वालिदैन का इतना बड़ा मकाम है। अब तक के नाज़रीन को ये बताइए कि वालिदैन को ये मकाम अल्लाह ताला ने क्यों अता फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर समझदार आदमी जानता है कि माँ और बाप औलाद के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, और इब्तिदा अगर हमारी देखी जाए तो माँ हमें 9 माह अपने पेट में संभालती है, और वो 9 माह कैसे गुजरते हैं वो जानती है, उसका परवरदिगार जानता है। कितनी मुशक्कतें होती हैं, कितनी इसमें तकालीफ होती हैं, कितनी आजमाइश होती है, और उसके बाद फिर जब दुनिया में बच्चा आता है तो वो लम्हात जो है वो भी इंतहाई बतबेनी के जो है तकलीफ होते हैं। इसीलिए उस दौरान अगर कोई खातून इंतकाल कर जाती है उसे शहादत का रुतबा दिया जाता है। यानी जो उस दौरान बच्ची की विलादत के दौरान अगर माँ चली जाए तो उसको शहादत का रुतबा दिया जाता है। इतनी तकलीफ से वो गुजरती है, और उसके बाद फिर 2 साल उसको दूध पिलाती है। तो वो भी दूध पिलाने वाले दिन भी, और इसके अलावा फिर वो रातें बच्चा रात जागता है, और फिर वो बोलो बिराज, कभी माँ ने नाक बंद नहीं किया होता उसकी बदबू से, कभी उसकी सर्दी तो अपनी सर्दी से कई गुना बढ़कर समझती है। कितनी भी सर्दी हो, उससे चाहे कितनी सर्दी लग रही हो, लेकिन बच्चा अगर मतलब यानी गंदगी कर देता है, बोलो बिराज कर देता है, तो माँ उसके कपड़े चेंज करने में जरा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। तो ये कमाल की कुर्बानी है, कमाल दर कमाल कुर्बानी। यानी जब वो एक साहबी ने जो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को इस तरह कांधे पर जो है बिठा कर हज करवाया है कि अगर उस गर्मी में अगर गोश्त का लोथड़ा जमीन में फेंक दिया जाए तो कबाब बन जाए। सरकार ने फरमाया, तो तेरी माँ ने जो तेरी विलादत के बाद झटके जो बर्दाश्त किए, उन्हें भी एक झटके का भी हक अदा नहीं किया। ये है, इस वक्त जो है बदकिस्मतियां बड़े उरूज पर हैं, और तकरीबन वालिदैन जो है ना अपनी औलाद की वजह से तकलीफ में है, इल्ला माशाअल्लाह। और औलाद बिल्कुल ये बात भूल जाती है कि मेरी माँ और मेरे बाप मेरे क्या कुर्बानी दी है। वालिदैन अपना पेट काट के जो पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, देखे बच्चे किस कदर वालिदैन से बदज़बानी करते हैं, बदअखलाई करते हैं, और मतलब कलेजा मुंह को आता है। और बाद औक़ात वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। जैसे को एजुकेशन की नहुसत है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं। हमारे शेख फरमाते हैं ना, को एजुकेशन मिसाल ऐसी है जैसे पेट्रोल और आग। कभी पेट्रोल और आग की दोस्ती हुई है? सिवाय हलाकत के कुछ नहीं होता। अगर पेट्रोल भी हो और आग भी हो तो जो को एजुकेशन की नहुसत ने पूरी उम्मत को तबाह बर्बाद किया है। फिर ये बच्चे अपनी मर्जी से शादियां करने पर तुल जाते हैं, खानदान के खानदान बिखर जाते हैं। शादी अपनी मर्जी से करना कोई खैर शरई नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इखलाकियात तो है ना, कोई कुफ और हम कुफ का तस्वर भी तो है ना। तो फिर इसके साथ जो मामलात होते हैं हो रहे वो मतलब बाज़ औक़ात क्या होता है, माँ की ज़बान से बाप की ज़बान से बद्दुआएं निकल जाती हैं। तो जहाँ माँ बाप की दुआओं का इतना बड़ा मर्तबा है, जैसे मैं मुतअद्दिद मर्तबा इसी फोरम पर मैं कह चुका हूँ कि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए।
تو جب باپ کا یہ مرتبہ ہے تو ماں تو 3 درجے اور بڑھ کر ہے. تو جہاں ان کی دعا کا اتنا بڑا اثر ہے، وہاں اگر ان کے منہ سے کوئی لفظ دعائے ضرر کے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بد دعا، نکل جائیں تو وہ بہت بڑی بھاری پڑتی ہے. بخاری شریف کا ایک بڑا واقعہ ہمارے لیے سمجھداری کے لیے بہت کافی ہے. اس وقت سب سن رہے ہوں گے اور بچے سن رہے ہوں گے، بچوں کی مائیں بھی سن رہی ہوں گی، والد سن رہے ہوں گے. تو ماں باپ کو بچے کتنے بھی ستائیں، کتنا بھی ماں باپ کو رسوا کرے، لیکن ماں باپ کو زبان پھر بھی کنٹرول کرنی پڑے گی. یہ بات تو اس سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن ہے بات بخاری شریف کی. بخاری شریف حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بخاری شریف میں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علیہ رحمہ کا. یہ بنی اسرائیل کے ایک مطلب یعنی کہ عالم اور نیک شخص تھے، اور یہ سب سے ہٹ کر جو ہے ایک مطلب جھوپڑی بنا کر، ایک کٹھیا بنا کر جو ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور دن رات ان کا کام اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ ان کی والدہ آئی اور یہ نماز میں تھے. والدہ نے دروازہ تھا جو بھی تھا بلایا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں اس وقت تیری بندگی میں کھڑا ہوں، ایک طرف تو ایک طرف میری ماں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری بندگی میں لگا رہوں اور میں مطلب یعنی کہ نماز نہ توڑوں. تو اس طرح 3 مرتبہ ہوا، ایک کے بعد دیگرے. دوبارہ بھی ایک مرتبہ آئی، پھر بھی نمازیں تھے کیونکہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. تو پھر ماں کے منہ سے جو ہے نا 3 مرتبہ ماں واپس چلی گئی نا، تیسری مرتبہ ماں کے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا اللہ یہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے میرا بیٹا جب تک کسی فاحشہ عورت سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے، بدکار عورت سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے. میرا ماں کے منہ سے الفاظ نکل گئے تھے، اور پھر وہ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں ہی اثر کرتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے صحابہ کرام کے. قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی. ہوا یہ پھر کہ اس زمانے میں اوریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی جیسے آج اس زمانے میں بھری ہوئی ہر طرف، اس زمانے میں ایسا حال تھا. کیونکہ بنی اسرائیل تو وہ جو قوم گزری اس کے لیے تو حضور نے فرمایا نا تم بھی اس کی نقل بارش میں بلش ان کے ساتھ چلو گے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنا بیڑا غرق کیا تھا تم بھی اپنا بیڑا غرق کرو گے، اللہ مان والحفیظ. تو بہرحال وہی اوریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی کا دورہ تھا. تو اس نے مطلب یعنی کہ جو ہے ایک خاتون کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم چاہو تو میں اس عبادت گزار کی ایسا اس کو ذلیل کروں کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا. ایسا معاذ اللہ اس نے اپنے اطراف کے لوگوں کو کہا. لوگوں نے کہا اچھا ہے، کیونکہ آج بھی لوگ مذہبی لوگوں سے چڑھتے ہیں، پہلے بھی چڑھتے تھے کیونکہ وہ سرکار بالش چلیں گے. تو وہ انہوں نے کہا اس کو ذلیل کرو. تو وہ عورت اس کے پاس بار بار آتی رہی تاکہ وہ اس سے کالا منہ کروائے، لیکن وہ اللہ کا اتنا کریم بندہ تھا کہ اس نے کبھی اس کے التفات کیا ہی نہیں. بہرحال وہ مطلب یعنی کہ اپنی کوشش میں ناکام رہی، مگر وہ تھی بڑی بری عورت، فاحشہ عورت تھی. اس نے کسی اور سے کالا منہ کیا اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا. حدیث پاک میں کہ وہ بچے کو لے کر آئی اور سب کے سامنے شور بجانا شروع کیا کہ یہ جریر کا بیٹا، یہ جریر کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. جو لوگ آئے تو لوگ تو آ گئے، آ کے پوری جھوپڑی توڑ دی، اس کو مارنا شروع کیا، مار کے اس کو پریشان کر دیا. اتنے عزت دار آدمی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مطلب یعنی کہ عبادت گزار تھے، بے درے آ کے ان کو گالیاں، جوتے مارنا شروع کیا. بہت انہیں پریشان مارا. لوگوں سے آپ نے کہا بھائی مجھے بتاؤ مجھے کیوں مار رہے ہو، میری تم نے جھوپڑی توڑ دی، میرا جو عبادت خانہ تھا اس کو تم نے گرا دیا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ تیرا قصور یہ کہ تو نے کالا منہ کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، تیرا بیٹا یہ. اگر ایسا ہے تو لے آؤ اس کو میرے پاس. بچے کو جب لے آیا، بچے کو بخاری شریف حدیث سے بچے کو لے کر آئے تو بچے کے پیٹ پر حضرت جریر نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ بچے جس نے تجھے پیدا کیا تو بتا تو میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے؟ تو بچہ بزبان فصیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کی تھی نا کہ دنیا کا دوسرا بچہ ہے، دنیا کا دوسرا بچہ ہے.
وہ بزبان فصیح کہنے لگا کہ میری ماں نے فلاں چرواہوں سے بدکاری کی جس سے میں پیدا ہوا. اللہ اکبر. اب تو بنی اسرائیل پر قیامت ٹوٹ گئی. بڑی معافیاں تلافیاں، سر چومنا، پاؤں چومنا شروع کر دیا. تو بہرحال دیکھا آپ نے کہ ماں کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا نا. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مطلب نیک شخص، اتنے بڑے پارسا کے ساتھ کیا ہوا. بس یہ ماں باپ بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن میں اپنے سننے والے سے ملتمس ہوں کہ میں بھی باپ ہوں ماشاءاللہ، میرے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، میرے نواسے بھی ہیں، نواسی اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ میری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو پیارے آقا کی غلامی نصیب فرمائے. تو بس یہ کہ پوری امت کے لیے میری دعا رہتی ہے کہ پوری امت کی نسل قیامت تک آنے والی نسل پیارے آقا کی غلامی میں رہیں اور صدقہ جاریہ بنے، لیکن اپنی زبان کو سنبھالیں. بہت شکریہ حضرت صاحب. ناظرین، وقت سحر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے امکان بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ہم حضرت صاحب سے ملتمس ہیں کہ حضرت صاحب اب تک کے ناظرین اور امت مسلمہ کے لیے دعا خیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو احمد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان، اے رحمان الرحیم، تیرا وعدہ ہے پروردگار عالم کہ تو اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر دعا کرنے والوں میں تو نے اپنی کتاب قرآن پاک میں سحر کے وقت دعا مانگنے والوں کے لیے الگ سے تو نے ان کے لیے خوشخبری کا پیغام دیا ہے، اور تو نے انہیں پسند کیا ہے. تو وقت سحر کی نسبت سے تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم طرح طرح کے مصائب و عالم کا شکار ہیں. ہمارے حالات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. اے عزت والے، اے رحمت والے، اے احسان والے، اے فضل والے، اے کرم والے، اے عنایت والے پروردگار، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ واسطہ وسیلہ، تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ، غوث اعظم کا، خواجہ غریب نواز کا، داتا علی حجویری کا، بابا فرید الدین شکرگنج، تمام پیاروں کا واسطہ وسیلہ، ہم گناہ گاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. عشرہ مغفرت کی اب اے اللہ آخری ساعتیں ہیں. اب عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. رحمت والا عشرہ بھی آیا، وہ بھی چلا گیا. عشرہ مغفرت بھی اب آخری لمحات میں ہے. الہٰ نبی اپنا قدروں سے قدر نہیں ہوئی ہے، لیکن تو کرم کرنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے. اپنا قدروں کی ناقدری کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنی رحمت کی طرف توجہ فرما. اپنے رحمت والے نبی پہ توجہ فرما. ان کا صدقہ، ان کی توجہ سے ہمیں ساتھ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تو نے اپنی کتاب میں اس بات کا یقین دلایا ہے پروردگار کہ جو تیرے بندے اس سے سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر نیک اعمال بھی اختیار کرتے ہیں، تو نہ صرف ان کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، سچی توبہ کرنے والے بن جائے، سچی توبہ کرنے والے بن جائے اور پھر نیکی کے راستے پر آ جائے.
تو ہمارا پھر مقام بھی وہی ہوگا جس کی تو نے نوید قرآن پاک میں سنائی ہے. بس تو ہماری مدد فرما، ہمارے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لے، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے، دنیا آخرت کی تکلیف سے بچا لے، جتنے فتنے پوشیدہ ہیں ان سے بچا، جتنے ظاہر ان سے بچا، الہ العالمین. قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچا. جان کر انجانے ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ راضی ہو. اے کرم والے، ہم نے تجھ سے جو آج تک دعائیں مانگی ہے، جو ہمارے اپنے بہتر ہے وہ تو دعائیں قبول فرما لے. جو ہمارے اپنے بہتر نہیں ہے پروردگار، تو ہمارا اس سے دل دور کر دے، ہماری توجہ وہاں ختم ہو جائے. اے غیب جاننے والے، ہمیں بن مانگے عطا فرما. جتنے بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، تنگ دستی کی تنگ دستی دور کر دے. ہم مسلمانوں کو فراغ دستی عطا فرما. ہمارے وطن سے اور پوری امت سے جو تنگ دستیاں ہیں ان کو اے اللہ خوشحالی سے بدل دے، ہر شخص خوشحال ہو جائے. جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب ہو جائے، اور اے اللہ جو بیچارے مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی مل جائے. ہمارا وطن بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، ہمارا وطن بھی ہے اللہ قرض سے خلاصی پا جائے. وطن عزیز کے سر پر جو قرض ہے، جن کی وجہ سے قرض بنا ہے، ان کے پاس اربوں خربوں موجود ہے پروردگار، تو ان سے پیسے وصول کروا، وطن کا قرض اتار دے. وطن کے لیے جو سراپا زہر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر، بڑے سے بڑے عہدے پر، ان کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. اگر ان بد نصیبوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور صرف تباہی ان کا وہ قدر بنا ہوا، ان کی عادت بنی ہوئی ہے، تو ان سے اس اہل وطن کو آزادی عطا فرما، نیک لوگ عطا فرما، صالح لوگ عطا فرما. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر، بے اولادوں کو اولاد دے، اور اولاد والوں کی اولاد کو ہے اللہ نیک بنا. بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما، بے قصور قیدیوں کو رعایت عطا فرما. جو اغوا ہو گئے، جو بچھڑ گئے، خیر سے گھر آ جائے. جو خود سے چلے گئے، خود سے واپس آ جائے. یا اللہ ہمارے گھروں سے جو جھگڑے فسادات ہیں اس سے ہمارا خاتمہ کرو. یا اللہ ہمارا گھرانہ سیدہ کائنات کی جنتی گھرانے کے نور سے مزین ہو جائے. سیدہ کائنات کی شرم و حیا والے گھرانے کی برکتیں ہمارے گھروں کو بھی نصیب ہو جائے. سحر کے وقت میں قبول ہونے والی دعاؤں کا صدقہ ہم گناہگار بدکار سیاہکاروں کی دعائیں بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. GFS Builders present رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ.